बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी। और वही हुआ जिसका डर था, जिसका खदशा था। मुज़ाकरात का ड्रॉप सीन हो गया। अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर कर दिया गया है। ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी गई हैं और पाकिस्तान ने भी दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली है। तो अमेरिका और ईरान के दरमियान असाबी जंग जारी है, लेकिन एक और जंग भी लड़ी जा रही है। वो असल जंग है, कहाँ लड़ी जा रही है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अमेरिकी जरीदे ने दावा किया है कि ट्रंप अंदरूनी खौफ का शिकार है और पीटीआई की अनोखी हरकत तवज्जो हासिल करने के लिए असम्बली का इजलास स्टेडियम में बुला लिया। अडयाला जेल से एक बड़ी खबर, एक अहम मुलाकात हो गई है और पीटीआई के तमाम असीरान ने आंखों की बीमारी की शिकायत करना शुरू कर दी है। बरतानिया ने एक मीडिया इन्फ्लुएंसर के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और पंजाब हुकूमत का सरकारी मुलाजमिन के हवाले से एक बहुत ही बड़ा फैसला आपके साथ शेयर करेंगे। इन हालात में भी पाकिस्तान नेवी ने एक और ज़बरदस्त मिसाइल तैमूर लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से मुनीर नियाज़ी के एक शेर के साथ। सूरज चढ़िया पच्छम तू ते पूरब आन खलोया, अज दा दिन भी एवें लंघिया, कोई भी कम ना होया। पूरा दिन गुजर गया, पूरी दुनिया, पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया इस बात का इंतज़ार करता रहा कि अमेरिका और ईरान के वफूद पाकिस्तान पहुंचेंगे और मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू होगा। सबसे ज़्यादा मुस्बत खबरें अमेरिका से आ रही थी। अमेरिकी वफद वहाँ से रवाना होने के लिए तैयार है और ईरानी भी एंड उस वक्त जब अमेरिकी हुकाम पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होंगे तो वो भी पाकिस्तान के लिए प्रवास भरेंगे। और चूँकि पाकिस्तान और ईरान में ट्रैवलिंग डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो उसी वक्त पाकिस्तान पहुंचकर मुज़ाकरात शुरू होंगे। तो ये बात पीर की शाम से शुरू हुई, मंगल की शाम तक पहुंची और बुध की सुबह तक इसका फ़ैसला होना था। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने अपना एक अहम वफद पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। अब ये मौखर है, मुलतवी है या कैंसिल है, दोबारा ये दौरा होगा या नहीं होगा, मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इन सब की तफसील थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो आपको पूरी सूरत हाल की एक पिक्चर दिखाते हैं। दुनिया की नज़रें वाशिंगटन, तेहरान और इस्लामाबाद पर पिछले कई घंटों से लगी हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड शुरू हो सके। लेकिन असल खेल कहीं और चल रहा है और असल खेल समंदर के बीचों बीच चल रहा है। और पिछले कई घंटों से ईरान की नेवी और अमेरिका की नेवी आमने सामने है। अमेरिकी नेवी कई बार आबने हुर्मुज़ में घुसने की कोशिश कर चुकी है और एक ताज़ा कार्रवाई में ईरान से वाबस्ता पाबंदी ज़दा आयल टैंकर को रोक कर उसको कब्ज़े में ले लिया गया है। अमेरिका ने इससे पहले भी चीन से आने वाला ईरानी जहाज़ कब्ज़े में लिया था। तो अमेरिकी वज़ारत जंग ने इस बात का अज़म किया है, इस बात का दावा किया है कि वो इस किस्म की कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और पाबंदी ज़दा जहाज़ों को रोकेंगे जो ईरान को मादी मुआवनत फराहम करते हैं, वो कहीं भी काम कर रहे हों। दूसरी खबर ये कि ईरानी बहरिया ने अमेरिकी मुआसरा तोड़ दिया और ईरान का एक तेल बरदार जहाज़ बहरा अरब से निकल गया है जिसे ईरान की बहरिया ने पूरी सिक्योरिटी फराहम की है। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी। एक तरफ पूरी अमेरिकन नेवी, बहरी बेड़े, उनके जहाज़ और दूसरी तरफ ईरान के कई जहाज़ चंद मील के फासले से गुजर रहे थे और अमेरिका ने ये वाज़ह तौर पर धमकी दे रखी है कि वो किसी भी जहाज़ को आबने हुर्मुज़ से ना निकलने देंगे ना किसी को दाखिल होने देंगे। उनका दावा ये कि उन्होंने अब तक 28 जहाज़ों को वापस लौटा दिया है और ईरान का एक जहाज़ कब्ज़े में लिया है, दूसरे की तलाशी ली है। जो बड़ी खबर है वो ये है कि ट्रंप बराह रास्त ईरानी हुकाम के राब्ते में आ गए और उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। अमेरिका उनके लिए बहुत कुछ करने को तैयार है, लेकिन नाकाबंदी वो फ़िलहाल ख़त्म नहीं कर सकते। अमेरिकन फ़ौज को ये हुक्म दे सकते हैं कि वो ईरानी नेवी के साथ दोबारा मुठभेड़ ना करें। इसलिए जब तेल का एक बड़ा जहाज़ अमेरिकी नेवी के सामने से गुजरा तो उसे ना तो अमेरिकी नेवी ने रोका ना कोई वार्निंग दी।
تو یہ ایک مثبت پیغام امریکہ کی طرف سے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایران کو یقین نہیں آیا، اور امریکہ کا خیال یہ ہے کہ ناکہ بندی ختم کیے بغیر اگر ایران کو آمد و رفت کی اجازت دے دی جائے تو ان کی ناک بھی رہ جائے گی اور مذاکرات کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی، دونوں ملک معاہدے کے قریب بھی پہنچ جائیں گے۔ تو دونوں طرف سے ویٹ اینڈ سی، یعنی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائی گئی ہے۔ گو اس میں ایران کی بجائے امریکہ ڈیسپریٹ ہے اور بار بار پاکستان آنے کی بات کر رہے تھے، لیکن ایران کی طرف سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکی نائب صدر اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان آنے کے لیے تیار تھے، انہوں نے شام کو پاکستان کے لیے روانہ ہونا تھا، لیکن پاکستان نے شام گئے ایک اعلامیہ جاری کیا اور اس کے بعد دروازہ بند کیا، اندر سے لگا لی کنڈی۔ جو اعلامیہ جاری کیا گیا وہ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے ذریعے جاری کیا گیا۔ گو عطا تارڑ اس پورے قصے میں کہیں بھی نہیں پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ حکومت پاکستان نے ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کرنا تھا تو ان کی خدمات حاصل کی گئیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے ابھی تک اس پر کوئی رد عمل آیا، نہ وزیر داخلہ، نہ پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر، نہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر۔ تو پاکستان کے جتنی ٹاپ آفیشل ہیں انہوں نے اس موقع پر کوئی ایسا بیان جاری نہیں کیا جس سے ایران کو یہ خدشہ ہو کہ پاکستان ان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو پاکستان کے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان ایران کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتا کہ وہ ان پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ تو پچھلے 24 گھنٹوں میں جو آپ کو خاموشی نظر آئی پاکستانی حکام کی جانب سے، وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور دوسرا، ٹرمپ اب چونکہ براہ راست ایران کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، ان سے بات بھی کر رہے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ دھونس دھمکی اور تھوڑا بہت خوشامد کر کے ایران کو منا لیں گے، لیکن کوئی بھی طریقہ ان کا کارگر ثابت نہیں ہو رہا۔ تو پاکستان نے زیادہ دیر نہیں کی، ایک اعلامیہ جاری کیا اور بتا دیا کہ ایران کی جانب سے ابھی تک کوئی مثبت پیغام نہیں آیا، اور ایران اور امریکہ کی جو جنگ بندی ہے یہ 22 اپریل کی صبح 4:50 پر ختم ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تاحال ہمیں کوئی ایران کی جانب سے مثبت جواب نہیں آ رہا، لیکن پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام سے رابطے میں ہے اور سفارتکاری و مکالمے کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کا یہ بڑا ہی کیٹیگوریکلی اور واضح قسم کا اعلان تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ فریقین کو بات چیت کی میز پر لانے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستانی اس پورے کھیل سے آؤٹ نہیں ہو رہے، وہ میڈیٹر کا رول پلے کر رہے ہیں، دنیا ان کی تعریفیں کر رہی ہے، لیکن میڈیٹر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی ملک کے اوپر دباؤ ڈالے۔ جو ایران کے مطالبات ہیں بڑے جینون ہیں، اور کل رات گئے ایک امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ ہاتھ ہولا رکھے، ٹرمپ کو دنیا میں کوئی یہ بات نہیں کر سکتا، پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کی اور کہا کہ جو باتیں طے ہوئی ہیں ان پر عمل درآمد ہونا ضروری ہے، اگر سیز فائر ہے تو سیز فائر رہنا چاہیے تھا، اگر آبِ ہرمز کھول دی گئی تھی تو پھر ناکہ بندی ختم کر دی جانی چاہیے تھی۔ انہوں نے بھی ایرانی جہاز کو قبضے میں لیے جانے کے معاملے کو وجہ تنازع قرار دیا، جس کے بعد ٹرمپ نے کوشش کی کہ وہ براہ راست ایران کے ساتھ بات کریں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ اگر ایران کے ساتھ سخت لہجے میں بات کریں تو وہ بات منوا سکتے ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ پاکستان نے جیسے ہی اعلامیہ جاری کیا تو پھر امریکہ کو بھی اس بات کا اعلان کرنا پڑا کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو کہا گیا ہے کہ وہ ابھی انتظار کریں۔ میڈیا کو بتایا گیا کہ ان کو ابھی کئی اہم اجلاسوں میں شرکت کرنا ہے، تو ظاہر ہے ایک بہانہ ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی باقاعدہ امریکہ کی جانب سے آفیشیلی یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیا گیا کہ ایران اور امریکہ کے دوسرے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر ہوا ہے، اور یہ اس لیے مؤخر ہوا ہے کہ ایران کی جانب سے کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ معاملے سے باخبر امریکی حکام نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ جے ڈی وینس کا دورہ کسی بھی وقت دوبارہ طے ہو سکتا ہے، ان کو جس وقت پاکستان آنا تھا اس وقت وہ نہیں آئیں گے، اس کے بعد وہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں۔ تو امریکہ ابھی تک اس انتظار میں ہے کہ ایران ان کو مثبت جواب دے۔
تو امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ مذاکرات کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ طویل المدتی معاہدے کے بغیر جنگ بندی میں توسیع چاہتے ہیں۔ تو وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکہ کو سخت پیغام دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ اعلان جنگ ہے اور جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ تجارتی جہازوں پر حملے کرنا اور حملے کو یرغمال بنانا اس سے بھی بڑی خلاف ورزی ہے۔ ایران جانتا ہے کہ کس طرح محاصرے کو توڑنا ہے اور پابندیوں کو بے اثر کرنا ہے اور امریکی غنڈہ گردی کا کس طرح مقابلہ کرنا۔ تو یہ بڑا سخت جواب دیا ہے ایران نے۔ تو اب فیصلہ جو ہے وہ سمندر میں ہونے والی لڑائی نے کرنا ہے۔ اگر امریکہ ناکہ بندی ختم کرتا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، تو ایرانی ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کو پیغام دے کہ وہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو پاکستان منع نہیں کرے گا۔ اور اگر امریکہ ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو پھر ایران ظاہر ہے ایک پوزیشن لے کر بیٹھا ہے تو وہ اس پوزیشن پر کھڑا رہے گا۔ تو اب یہ پورا ایک سینیریو ہے۔ وہ امریکہ جو سمجھتا تھا کہ 2-3 دن میں ایران کو فتح کر لے گا، ایران ہتھیار ڈال دے گا، اس نے حیران کن طور پر امریکہ کے ساتھ 40 روزہ جنگ لڑی ہے۔ تو ٹرمپ سمجھتے تھے کہ ایران بھی وینزویلا جیسا ہوگا۔ ٹرمپ نے کوشش کی کہ اس سارے کھیل میں کسی اور کو بھی ساتھ ملایا جائے، نیٹو کو، یورپی ممالک کو، لیکن کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ تو اب جیسے مذاکرات کی منسوخی کی خبر آئی ہے، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھ گئی ہیں اور 7% ان میں اضافہ ہو گیا، اور تیل جو ہے وہ آلموسٹ $100 پر بیرل عبور کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ٹرمپ نے اس جنگ میں چین کو بھی گھسیٹنے کی کوشش کی ہے، اور کل جو جہاز امریکہ نے پکڑا تھا ایران کا، اس کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اچھی نہیں ہیں، اور وہ چیزیں چین کی طرف سے ایران کے لیے تحفہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا وہ تھوڑے سے حیران ہے، لیکن چونکہ چین کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ چین اگلے 3-4 ہفتوں میں ایران کو نئے ڈیفنس سسٹم دینے جا رہا ہے۔ تو باقاعدہ ٹرمپ نے چین کے اوپر اس جنگ کے اندر انوالو ہونے کا الزام لگایا ہے، اور انہوں نے یہ بھی دھمکی دی کہ اگر بیجنگ نے تہران کو ہتھیار فراہم کیے تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہتھیار ایران کو دینے پر چین کو مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ ایرانی جہاز کو قبضے میں لیے جانے کے فیل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک تو اقوام متحدہ میں چلا گیا ہے، دوسرا اس کے اوپر جو بحری جہازوں کی ایسوسی ایشن ہے وہ بھی اس معاملے کو ہینڈل کر رہی ہے، اور دنیا بھر کی جو بحری جہاز ہے اگر انہوں نے ایکا کر لیا اور اس کے خلاف انہوں نے اگر سٹرائک کی کال دے دی تو امریکہ میں بھی تیل کی سپلائی بند ہو سکتی ہے، جس پر ابھی ٹرمپ ایٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کی ہے کہ ٹرمپ کی اندر سے حالت بڑی خراب ہے۔ باقی آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ایران جنگ کے معاملے پر ٹرمپ بہت مضبوط نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ جو ان کی دھمکیاں ہیں یہ دراصل ان کا خوف ہے، اور صاف دکھائی دے رہا ہے کہ وہ کسی اور سے نہیں لڑ رہے، وہ اپنے خوف سے لڑ رہے ہیں۔ مضبوط نظر آنے کے باوجود ٹرمپ اندر سے بری طرح لرزے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اور پے در پہ جس طرح امریکہ کو حفت کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جب ایران نے امریکہ کا وہ جہاز J-5 یا J-15 مار گرایا تھا تو یہ خبر ٹرمپ تک پہنچی تھی۔ اس طیارے میں ایک پائلٹ تھا، ایک اہلکار ہلاک ہو گیا۔ تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ٹیم پر برس پڑا تھا، اور پھر جب پائلٹ کی بازیابی کے لیے آپریشن شروع کیا گیا تو انہیں اس کمرے سے دور رکھا گیا جہاں سب کچھ آپریٹ ہو رہا تھا، کیونکہ ٹرمپ کی ٹیم کو یہ لگ رہا تھا کہ ٹرمپ بہت بے صبرا ہے، تو اس کی بے صبری صورتحال کو مزید خراب کر دے گی۔ لیکن ٹرمپ جو ہے وہ مسلسل کئی گھنٹوں تک اپنے معاونین پر غصہ نکالتے رہے، نیٹو پر برستے رہے کہ نیٹو نے مدد نہیں کی، یورپی ممالک نے ہماری مدد نہیں کی، ہم مدد نہیں کریں گے، ہم جنگ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اس دوران آپریشن جب ختم ہوا تو ایک حادثہ بھی ہو گیا، ایک ان کا ہیلی کاپٹر گرا، 8 امریکی فوجی مارے گئے۔ تو یہ بہت ہی بڑا سیٹ بیک تھا، یہ واقعہ ٹرمپ کی صدارت کا سب سے بڑا بحران بھی بن سکتا تھا، لیکن پائلٹ کی بازیابی کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ تو ٹرمپ اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر انہوں نے امریکی فوج ایران بھیجی تو بہت ہی بڑا سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جو ایران کا جزیرہ تھا خار، اس پہ جو قبضے کا پلان تھا اس کو ریفیوز کر دیا۔
حالانکہ ان کو اسرائیل اور متحدہ عرب امارات مسلسل پرووک کر رہے تھے کہ وہ آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ کو سمجھایا گیا کہ ایران میں امریکی فوج آسان ہدف بن جائے گی، تو اس لیے ٹرمپ اس بات سے تو پیچھے ہٹ گیا، لیکن وہ مسلسل ایسی دھمکیاں دیتے رہے جس سے صورتحال اور زیادہ خراب ہوئی ہے۔ جیسے ایرانی تہذیب کو تباہ کرنے والا جو بیان انہوں نے دیا، ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ وہ بڑا معقول رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر وہ غیر متوازن رویہ اختیار کریں گے یعنی گالا کڈیں گے، وہ جیسے کسی نے انسٹالمنٹ پہ کوئی چیزیں لی ہوں اور وہ انسٹالمنٹ نہ دے سکے تو ایک دو بار آتے ہیں انسٹالمنٹ لینے والے، بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں، آپ کی قسط نہیں آئی، اور دوسرے یا تیسرے ٹرپ کے اوپر وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اونچی اونچی بولتے ہیں تاکہ محلے میں آپ بدنام ہوں۔ تو ٹرمپ اسی قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے جان بوجھ کر خود کو غیر متوازن شخصیت کے طور پر پیش کیا تاکہ ایران دباؤ میں آ جائے کہ ٹرمپ پاگل ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے ایرانی قیادت سے بدتمیزی کی، انہیں گالیاں بھی دی، اور پھر اپنے قریبی افراد سے کہا کہ یہ وہ زبان ہے جسے ایرانی سمجھتے ہیں، لیکن پھر وہ اپنے مشیروں سے پوچھتے رہے کہ کیسا رہا، یعنی جو میں نے گالیاں دی ان کا کیسا نتیجہ نکلا۔ تو یہ سب ٹرمپ جو کر رہا ہے یہ دراصل وہ اپنے اندر کا خوف مٹانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ ٹرمپ کو اس بات کی قطعی کوئی امید نہیں تھی کہ ایران آسانی سے آبِ ہرمز بند کر دے گا، تو جب یہ بند کی گئی تو اس نے اپنے مشیران سے پوچھا کہ کیا یہ اتنا ہی آسان تھا جیسا ایران نے کیا، اور پھر اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور پھر اس دوران پاکستان سے ریکویسٹ آئی سیز فائر کی، سیز فائر ہوا، اور پھر اس کے بعد پاکستان نے ہی آبِ ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو قائل کیا۔ تو ٹرمپ اپنی کامیابیوں پر پھولا نہیں سما رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ آبِ ہرمز انہوں نے کھلوا لی ہے، ناکہ بندی وہ جاری رکھیں گے، تو یہ جو آبِ ہرمز کھلی ہے یہ دراصل ان کی وجہ سے کھلی ہے، حالانکہ وہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ کھلی تھی۔ تو ٹرمپ خود کو جس طرح نوبل انعام دینے کے لیے مرے جا رہے تھے، وہ خود کو امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اعزاز دینے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ تو اب یہ پورا سینیریو ہے، اور بال چلی گئی امریکہ کے کورٹ میں، ایران نے تو ابھی آنا نہیں، تو پھر امریکہ کیا کرے گا؟ تو ہم اور آپ بھی ویٹ اینڈ سی، یعنی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر گامزن رہتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہے، اور خبر بڑی ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس عروج کو اب کافی زوال آ چکا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈتے ہیں جس سے وہ دوبارہ عوام کے اندر وہ پاپولیٹی گین کر سکے جو عمران خان کے دور میں تھی۔ تو اس لیے اب پی ٹی آئی نے عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور اس کو عوامی اسمبلی کا نام دے دیا۔ اس پر سوشل میڈیا میں بڑی بحث ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس اسٹیڈیم میں کیوں بلایا گیا، اور اس اجلاس پر کتنا خرچہ آیا۔ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے والے کانٹریکٹر کے مطابق تیاریوں کے حوالے سے اسمبلی سیکریٹریٹ کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا وہ 15 لاکھ کے قریب ہے، جس میں کھانے پینے اور دیگر اخراجات شامل ہیں، تو کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس کرکٹ اسٹیڈیم میں بلانے کا یہ انوکھا واقعہ ہے، جسے عوامی اسمبلی کا نام دیا گیا۔ ارکان اسمبلی کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں لگائی گئیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہوئی، ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا، اور عام شہریوں کو اجلاس دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ سہیل افریدی نے مردان جلسے میں ناکامی کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلی کا اجلاس کھلے میدان میں منعقد کریں گے، بالکل اپنے قائد محترم عمران خان کی طرح۔ تو ایک بڑا جلوس لے کر، جسے وہ لانگ مارچ کا نام دیتے ہیں، اسلام آباد کی طرف گئے تھے، اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ جنرل عاصم منیر کو پاکستان کا آرمی چیف نہیں بننا چاہیے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے بعد پوری حکومت ان کے قبضے میں آ جائے گی اور ان کے احکامات چلیں گے۔ لیکن کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، تو انہوں نے اسی جلسے میں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پنجاب میں اپنی حکومت ختم کر دی تھی، تو اس قسم کا فیصلہ ان کے اب پیش رو سہیل افریدی نے بھی کیا۔ تو وہ کہتے ہیں نا چور نل پانڈ کالی، تو جیسے سہیل افریدی نے مردان جلسے میں اس بات کا اعلان کیا، اسپیکر نے فوری طور پر کرکٹ اسٹیڈیم میں عوام کو بلا لیا اور وہاں پہ اجلاس رکھ لیا۔ تو اصل معاملہ یہ تھا کہ روٹی شوٹی کھاؤ، کیونکہ جلسے میں روٹی کھلانا ذرا مشکل ہوتی ہے، تو اسٹیڈیم میں روٹی آسانی سے
کھلائی جا سکتی ہے، لیکن یہ ساری جو تیاری ہے وہ دھری کی دھری رہ گئی، کیونکہ ساری دنیا کی توجہ کہیں اور ہے۔ اس کی ایک ویڈیو بن گئی ہے، اور یہ ویڈیو تحریک انصاف والے اسی طرح دیکھا کریں گے جس طرح لوگ اپنی شادی کی فلمیں کئی سال تک دیکھتے رہتے ہیں۔ اور بڑی خبر یہ کہ عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے ملاقات ہو گئی ہے۔ حاسب کی بھی دائیں آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، بشرا بی بی کی بھی دائیں آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، تو اب دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی ہے۔ 30-35 منٹ ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات پہ تو میں زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ دونوں بیمار ہیں، لیکن کچھ لوگ بیمار نہیں ہیں، انہوں نے بیماری کا ناٹک شروع کر دیا۔ تحریک انصاف کی ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے جو آج کل جیل کے اندر ہے، باہر تھی تو بڑا انہوں نے ادھم مچایا ہوتا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ عمران خان بشرا بی بی کی بینائی کے مسئلے کے بعد میری اور میری بہن کی آنکھ میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ ہے فلک جاوید، اور ان کی بہن کا نام ہے صنم جاوید۔ ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ ان کی آنکھیں بھی خراب ہے اور کسی حد تک ان کا ذہنی توازن بھی خراب ہے، ان کو صحیح دکھائی نہیں دیتا۔ ان کو اگر سچ دکھائی دیتا تو یہ عمرانڈوز نہ ہوتے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کمپین چلائی تھی زیادتی والی، اور وہ تھی اس سے بھی زیادتی، اس سے بھی زیادتی۔ عمران خان بھی ایک ورکر کو ساتھ لے کر بیٹھے اور پوری دنیا کے میڈیا کو بتایا کہ اس سے زیادتی کی گئی ہے۔ پھر ان کا ایک جو سٹاف افسر تھا شہباز گل، وہ بھی میڈیا کے سامنے آیا اور بتایا کہ ان کے ساتھ بھی این گین ہوا ہے، اور یہ بات عمران خان نے میڈیا کو بتائی اور وہ مان گیا، اور یہ بڑا عالمی شہرت یافتہ گینگ ریپ کہلاتا ہے کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ تھے، اور لوگوں نے بھی کہا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، تو باجماعت لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس کے ساتھ بھی زیادتی، اس کے ساتھ بھی زیادتی، اور یہ جنسی زیادتی کی بات ہو رہی ہے بائی دا وے۔ اب انہوں نے باجماعت اندھے ہونے کا ناٹک شروع کر دیا عقیہ والیوں، تو میرا خیال یہ کہ تحریک انصاف کی جو لوگ ابھی جیل میں نہیں ہیں ان کو بھی اپنی آنکھیں چیک کرا لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کی آنکھوں میں بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو، بر وقت علاج ہو جائے، بعد میں تو شکایت کرتے پھریں گے تو کسی نے نہیں سننی۔ اگلی خبر یہ کہ برطانیہ نے ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر پر برطانیہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ بہت ہی معروف سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے ویلنٹینا گومیز، اور یہ امریکی سوشل میڈیا پر بہت چھائی ہوئی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اسلام مخالف سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، اور ان کو مئی میں لندن میں ہونے والے ایک مبینہ دائیں بازو کے مظاہرے میں شرکت کے لیے برطانیہ آنا تھا۔ ویلنٹینا گومیز کو برطانیہ کا ای ویزا بھی جاری کیا گیا ہے، لیکن اس فیصلے پر بڑی تنقید ہو رہی تھی، جس کے بعد برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے ان کے برطانیہ داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک اچھی خبر سرکاری ملازمین کے حوالے سے، پنجاب حکومت نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں 30 اپریل کو ادا کر دی جائیں۔ پینشنر کو بھی اسی روز ادائیگی کے احکامات جاری کیے ہیں، تو یہ فیصلہ جو ہے وہ 1 مئی سے 3 مئی تک تعطیلات کے باعث کیا گیا ہے تاکہ ملازمین اور پینشنر کو بروقت ادائیگیاں ممکن بنائی جا سکیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنی آپ سے ملاقات ہوتی، اگلے ولاگ میں اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔